अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल का विज़िट करवाएंगे, जिनका नाम शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से रखा गया है। तदरीस के हवाले से ये कॉलेज नंबर 1 प्रायोरिटी पर आता है और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को कैसे तालीम के साथ तरबियत दी जा रही है और जिन्ना हॉस्पिटल में मरीज़ों को कितना रिलीफ मिल रहा है, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट साहब ने। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ रहिए। जी, मेरे साथ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं जो अरसा दराज से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि प्रिंसिपल की तैनाती के बाद वो किस तरह से प्रिंसिपल साहब के साथ मिल के काम कर रहे हैं और किस तरह से प्रिंसिपल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जब के प्रिंसिपल साहब आए हैं, हमें को पूछता नहीं था, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थे, कोई शर्ट नहीं थी, तो जब के आए हैं माशाल्लाह हमारा ख्याल भी रख रहे हैं और हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं। आप देख रहे हैं कि कॉलेज में कितनी सफाई सुथराई और सबका ख्याल रखते हैं सर। और तो आप समझते हैं कि इस तरह के प्रिंसिपल जो कि छोटे वर्कर्स को भी सपोर्ट करें, तो इनको ऑनवर्ड चलना चाहिए या नहीं? जी सर, बिल्कुल ऐसे तो प्रिंसिपल आने चाहिए। हम लोगों को, गरीबों को फ़ायदा ना कि हमारा ख्याल रखेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे ना, हमें को पूछेगा नहीं तो हम किस तरह अच्छा काम करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हम भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं जनाब। ये मेरे साथ एक बड़े पुराने वर्कर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से ले रहे हैं। जी, आपने बड़े प्रिंसिपल साहब से काम किया है, नदीम भट्ट साहब जब से आए हैं, तो किस तरह से आप इनको देख रहे हैं लोगों की फलाह के लिए, स्टूडेंट्स की फलाह के लिए और वर्कर्स की बेहतरी के लिए? बस सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मशे शुरू कराती, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, बहुत अच्छे काम करा रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं और काम काफ़ी करवा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं हमारे यहाँ भट्ट साहब। आप खुश हैं ऐसा प्रिंसिपल चलने चाहिए? खुश है, नहीं ऐसे प्रिंसिपल आने चाहिए, खुश हैं, बहुत अच्छे हैं प्रिंसिपल साहब हमारे, बहुत काम करवा रहे हैं हमारे। जी, जैसे कि ये वर्कर्स बता रहे थे कि प्रिंसिपल के आने से हमारे काम तो हमने करना ही है, हमें खुशहाली भी मिली है। अब मज़ीद हम आपको पेशेंट से बात करवाते हैं कि मरीज़ों को नए एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान के आने से और प्रिंसिपल साहब के आने से कितना रिलीफ मिला है। हमारे साथ रहिए। जी, मेरे साथ हम इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हैं और कुछ मरीज़ों के लवाहकीन हमारे साथ मौजूद आइए उनसे जानते हैं कि वो हॉस्पिटल में कौन से मरीज़ों को लेके आए हैं और इनका ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ है। जी, आप बताइएगा, आपका किसके साथ आए हैं आप? हम अपने रिश्तेदार के साथ आए हैं, इधर इमरजेंसी एक्सीडेंट हुआ इसलिए बहुत अच्छा है इन्होंने। इलाज मुआवजा हुआ यहाँ पे इमरजेंसी में? हाँ बहुत अच्छा हुआ सर। बिल्कुल फ्री हुआ है ट्रीटमेंट? हाँ जी बिल्कुल फ्री। आपका भी उधर इमरजेंसी में ही है? हाँ जी। जी, कुछ और लवाहकीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी इसी तरह जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आया जब, तो माशाल्लाह डॉक्टर बड़ा अच्छा आगे से बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन मेरा पेशेंट बड़ा सीरियस था। मैंने जल्दबाजी की, मैं भाग के एमएस ऑफिस गया और वहाँ से एमएस साहब को मैंने जाके अपनी सारी सूरत हाल बताई। उनकी बड़ी मेहरबानी, वो उठ के मेरे साथ गए मेरे पेशेंट के पास, उन्होंने पूरी इयादत की और पूरे अमले को क्या किया कि यार अच्छी तरह देखो ये मेरे पास क्यों पहुँचा बंदा, आप अच्छी तरह काम करें। हालांकि डॉक्टरों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था, लेकिन मैं परेशान था। डॉक्टर साहब मेरे साथ उठ के गए, एमएस साहब, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उनको दुआएं भी दी, या अल्लाह ऐसा ही एमएस होना चाहिए, जिस तरह ये काम कर रहे हैं सबको ऐसा काम करना चाहिए। तो दवाइयाँ आपको मिली हैं इमरजेंसी? मेडिसिन सब कुछ हमें फ्री मिला, तो किसी किस्म का 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं हर हॉस्पिटल में, आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या आपका मरीज़ ठीक तरीके से ट्रीट हो गया? अब मेरा मरीज़ माशाल्लाह बेहतर है आगे से। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मरीज़ उन्होंने कोऑपरेट मेरे साथ फुल किया है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को उधर छोड़ा, बच्चे को छोड़ा उधर, और मैं एमएस साहब के पास आ गया कि हमारी बहुत जल्दी हमारी हेल्प की जाए। तो एमएस साहब ने अपनी सीट छोड़ी, मेरे साथ उठ के गए, उन्होंने जाकर उन डॉक्टर साहब को बुलाया और कहा कि यार इस बच्चे को पहले देखो, ये मेरे पास क्यों गया बंदा ये। तो यही उनका नाम मैंने पता किया, याहिया सुल्तान उनका नाम है एमएस साहब का। उन्होंने इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें कायम दायम रखे और ऐसे एमएस को काम करना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। पूरा कोऑपरेट हमारे साथ किया उन्होंने। जी बिल्कुल, पेशेंट्स के लवाहकीन का कहना था कि इमरजेंसी में मेडिसिन तो हमें 100% फ्री मिल रही हैं और एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान भी कोऑपरेशन कर रहे हैं। और मज़ीद अब आपको डिपार्टमेंट्स दिखाते हैं हॉस्पिटल्स के, हमारे साथ रहे हैं। नदीम हफीज़ भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आजकल के दौर में छोटे बच्चों को, इवन 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चों को भी ऐनकें लगी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? जी सर बताइए। जी इस तरह से है कि जी ये नज़दीक की नज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर छोटे
چھوٹی عمر میں اور بچپنے میں ہو تو اس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر اس طرح کمزوری پیدا ہو سکتی ہے کہ نظر کی کمزوری آ جائے اور بچے کو اینک لگائے بغیر اس کا فوکس ڈیولپ نہ ہو. تو یہ پرابلم ورلڈ وائڈ ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ڈیوائسز کا استعمال ہے. چھوٹے سے بچے سے آپ دیکھیں گے کہ شروع سے اس کو کارٹون کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں موبائل دکھایا جاتا ہے, پھر وہ موبائل پہ گیم کھیلنی شروع کر دیتا ہے, اس کے بعد پھر وہ لیپ ٹاپ پہ آ جاتا ہے, پھر اس طرح سے ٹیب پہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نزدیک نظر کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ نظر کو کمزور کرتا ہے, اور دور و نزدیک دونوں نظریں کمزور ہو جاتی ہیں اور چشمہ لگانا پڑ جاتا ہے. تو جو جو ورلڈ فیڈریشن جو ہے جس نے یہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ 2 سال سے لے کے 5 سال کے بچے کے لیے میکسیمم ٹائم جو اسکرین ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 5 سال سے 8 سال کے بچے کا 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 8 سال سے 12 یا 15 سال کے بچے کا 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے گھنٹوں کے حساب سے ایک ڈیوائس کے اوپر بیٹھے ہیں اور کھیلی جا رہے ہیں گیم, اور ماں باپ بھی پرسکون رہتے ہیں کہ چلو جی بچہ ایک کام پہ لگا ہوا ہے, لیکن وہ چیز بڑی نقصان دہ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ آ گیا کہ فزیکل سپورٹس ختم ہوگی. حالات کی وجہ سے یا فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بچے گھروں میں بند ہیں. اب کوئی بھی بچہ مسلسل کتابیں تو نہیں پڑھ سکتا نا. جب اس نے اپنی پڑھائی بھی کر لی, اسکول کا کام بھی کر لیا, قاری صاحب سے بھی پڑھ لیا, تو اس نے کھیلنا بھی ہے نا. تو کھیلنے کے لیے اس کے پاس سوائے ان ڈیوائسز کے اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہے اور گیم کھیلی جا رہا ہے, جس سے اس کی نظر بھی کمزور ہو رہی ہے, اس کی کمر کے اور گردن کے پٹھے بھی کمزور ہو رہے ہیں, اور اس کو اور تکلیفیں پیدا ہو رہی ہیں نفسیاتی قسم کی. موسٹلی آج کل دیکھا گیا ہے کہ فیمیل میں بھی اینکوں کا اور نظر کمزوری کا بڑا رجحان ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں جی, خوراک کا بھی ایک بہت اہم رول ہے, اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پیور خوراک کا ملنا جو ہے نا وہ شاید گاؤں دیہات میں جہاں پہ لوگ اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں, اپنی گندم خود پیدا کرتے ہیں, اپنے دودھ ان کے پاس اپنا انتظام ہوتا ہے, وہاں پہ شاید یہ چیزیں خالص ملتی ہوں. لیکن شہروں میں تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی خالص چیز ملے. تو جب یہ اس طرح سے خوراک کی خرابی اور کمی ہوتی ہے, پھر فیمیلز پہ اور بھی بہت سارا برڈن ہوتا ہے, زچگی کا برڈن ہوتا ہے, بچے کو دودھ پلانے کا برڈن ہوتا ہے, بچوں کی نشو و نما اور ان کی خدمت, اور ماں نے جس طرح بچوں کو پالنا ہوتا ہے اس کا برڈن ہوتا ہے, اور اس کو خوراک اس کے متناسب نہیں مل رہی ہوتی. تو پھر کمزوری پورے جسم میں ہی آتی ہے, اور آنکھیں بھی اسی جسم کا حصہ ہیں. تو اس میں پھر ان کی آئی سائٹ کا ویک ہونا, سر میں درد ہونا, پٹھوں کا کھچاؤ ہونا, یہ بڑی اعصابی کمزوری, یہ بڑی نارمل اور کامن پرابلمز ہیں. کون سی ایسی خوراک ہے جو بندہ ریگولر لے تو نظر کی کمزوری میں وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, خوراک کے بارے میں تو یہ ایک بات ہے کہ بالکل سادہ لینی چاہیے, زیادہ تلی ہوئی اور مرغن غذائیں نہیں کھانی چاہیے, سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کرنا چاہیے, پانی زیادہ پینا چاہیے, اور ایکسرسائز کرنی چاہیے. جو لوگ یہ سب چیزیں کرتے ہیں وہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیماریوں سے دور رہتے ہیں. نہ ان کو شوگر ہوتی ہے, نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, نہ دل کی تکلیف ہوتی ہے, نہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے, کیونکہ وہ ورزش کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر یہ بھی ایک تاثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کو نظر تو آپ کی ویک ہے, ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز بھی کرتا ہے کہ آپ اینک لگائیں, لیکن کچھ لوگ ہمارے بیک ورڈز ایریاز میں بھی کہتے ہیں جی اینک نہیں لگائیں گے کیونکہ اینک لگانے سے مزید نظر ویک ہو جائے گی. یہ ایک عام رجحان چلتا ہے پیچھے. نہیں جی, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ اینک لگانے سے مزید نظر کمزور ہو جائے گی. اینک تو صرف جو نظر اندر کمزور ہو رہی ہے اس کی کمپنسیشن ہے, اس کو پورا کرتی ہے شیشے کے ساتھ. جب اس کو پورا کر دیتی ہے تو فوکس آنکھ کے پردے پہ بن جاتا ہے اور مریض کو صحیح نظر آنے لگ جاتا ہے. باقی اگر کوئی اینک نہیں لگانا چاہتا تو آج کل لیٹسٹ لیزر ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں, اور لیزر ٹریٹمنٹ کرنے سے اینک اتر جاتی ہے, لیکن ہر ایک کی نہیں اتر سکتی. یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کی اترے گی کس کی نہیں اترے گی, ان کو مستند آئی اسپیشلسٹ جو خاص طور پہ لیزر ٹریٹمنٹ کرتے ہوں ان سے معائنہ کروانا پڑے گا, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور اس کے مطابق پھر ان کا علاج کریں گے. سفید موتیے کے بارے میں بتائیے گا, یہ کیسے, اس کی سمٹمز کیا ہیں, سفید موتیا کیسے اترتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ سفید موتیا بنیادی طور پہ ایک ایجنگ پرابلم ہے. جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے, ہم 55, 60, 65, 70 سال کی عمر میں جاتے ہیں, تو آنکھ کے اندر کا جو عدسہ ہے, شیشہ ہے, وہ آہستہ آہستہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ دھندلا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم عام زبان میں سفید موتیا کہنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ جب اسے آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے تو اس کی شکل بالکل موتیے کے پھول کے رنگ جیسی ہوتی ہے, اس لیے اس کا نام سفید موتیا پڑ گیا. تو وہ نظر کو بلاک کر دیتا ہے, دھندلاپن نظر میں آ جاتا ہے, پورا نظر نہیں آتا, تیز روشنی
روشنی میں نظر نہیں آتا، رات کے ٹائم نظر نہیں آتا، یہ اس کی علامتیں ہیں. اور اس کا علاج آج کل اللہ کے فضل و کرم سے بہت لیٹسٹ ہے. ہم فیکو ایملسیفیکیشن جو ایک الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی ہے جس کو عام لوگ لیزر کہہ دیتے ہیں، اس کی مدد سے اس کا آپریشن کرتے ہیں، موتیا ہٹا دیتے ہیں اور ایک جدید لینز آنکھ کے اندر فولڈیبل ڈال دیتے ہیں جس کی پاور وہی ہوتی ہے جو اس موتیے کی ہوتی ہے. تو پیشنٹ کو بغیر اینک کے ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے. اور نزدیک کا چشمہ کچھ لوگوں کو لگانا پڑتا ہے، لیکن اگر بائی فوکل لینز ڈال دیے جائیں تو پھر نزدیک کا چشمہ بھی نہیں لگانا پڑتا. تو یہ سفید موتیا ہے. اس کے برخلاف ایک اور موتیا جو عام لوگ سمجھتے ہیں اس کا نام ہے کالا موتیا. اب جو کالا موتیا ہے وہ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. اس کا سفید موتیا کے ساتھ نام تو ملتا جلتا ہے لیکن وہ بیماری بالکل ڈیفرنٹ ہے. جیسے شوگر اور بلڈ پریشر دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں ہیں جن کا علیحدہ علیحدہ علاج ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی علاج ہوتا ہے. اس کا زیادہ تر علاج دوائیوں سے ہوتا ہے. اس میں آنکھ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. جیسے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ایسے آنکھ کا بھی پریشر ہوتا ہے. اس کی نارمل رینج ہوتی ہے 10 سے لے کے 18-20 تک. وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے آنکھ کے پیچھے کی نس جو آئی بال کو دماغ کے ساتھ جوڑتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے پریشر کم ہو جاتا ہے. اگر دوائیوں کے ساتھ پریشر کنٹرول نہ ہو تو ہمارے پاس اس کا لیزر علاج بھی ہے اور اس کے آپریشن بھی ہیں. تو یہ جو تاثر ہے کہ جی کالا موتیا انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج کل کے دور میں اس کی دوائیاں بھی ہیں، اس کے لیزر بھی ہے، اس کا آپریشن بھی ہے. لیزر ٹریٹمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں موسٹلی لوگوں کو، ہمارے ویور کو بھی بتائیں کہ لیزر ٹریٹمنٹ ہے کیا؟ جی لیزر جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ لیزر ہے جو آنکھ کے پردے پہ کی جاتی ہے شوگر کے مریضوں میں. ایک وہ لیزر ہے جس سے موتیے کے پیچھے کی لینز کے پیچھے کی جھلی کو صاف کیا جاتا ہے. جب اس کا آپریشن ہو جاتا ہے، لینز ڈل جاتا ہے، کچھ لوگوں میں اس کے پیچھے جھلی بن جاتی ہے. اس کو یاگ لیزر کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور ایک لیزر ہوتی ہے جو کالے موتیے کے آپریشن میں کی جاتی ہے، وہ بھی لیزر ٹیکنالوجی ہے جس کو SLT کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پریشر کو کم کیا جاتا ہے. اور چوتھی اور جو جدید ہے وہ لیزر ہے جس سے اینکیں اتاری جاتی ہیں. تو یہ 4 مختلف قسم کی لیزر ہیں. عام لوگ تو کہتے ہیں جی میں نے لیزر علاج کرانا ہے، ان کو ظاہر ہے اس تفصیل کا نہیں پتہ ہوتا. یہ آئی اسپیشلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس نے سلیکٹ کرنی ہے کہ کون سے مرض کے لیے کون سا علاج ہے اور اس کی کون سی لیزر ہے. آج کل جو چھوٹی چھوٹی شاپس پہ خود ہی چیک کیے جاتے ہیں وہ دکھا کے، جو بڑا پرانا طریقہ ہے کہ جی آپ وہ لفظوں کو پڑھاتے ہیں اور خود ہی اینکیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں جی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پورے ملک میں اور بلکہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ پرابلم ہے. یورپ اور ویسٹ والے جو ہیں وہ اس میں سے نکل گئے ہیں. وہاں پہ بغیر پرسکرپشن کے میڈیکل سٹور سے دوائی نہیں لی جا سکتی. ہمارے ہاں میڈیکل سٹور والوں کو لوگ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، سنا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نزلہ زکام کھانسی ہے، مجھے دوائی دے دیں. وہ خود ہی دوائیاں کی پڑیاں بنا کے دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے. وہاں پہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوتا. ایون کہ کوالیفائڈ فارماسسٹ بھی سم ٹائم میں نہیں ہوتے وہاں پہ. بڑی فارمیسیز میں تو ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی فارمیسیز جگہ جگہ کھلی ہوتی ہیں وہاں پہ صرف ایک سرٹیفکیٹ لٹک رہا ہوتا ہے اور اصل میں فارماسسٹ وہاں نہیں ہوتے. تو دوائی وہ خود ہی دے دیتے ہیں جنہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی کون سی بیماری کے لیے کون سی دوائی ہے. تو ایک تو یہ. اسی طرح آپٹیکل شاپس پہ ان کا کام تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر نے پرسکرپشن بنا کے دیا ہے اینک کا، وہ اینک بنا دیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنا ایک چیکنگ کا بھی سسٹم بنا لیتے ہیں اور 100 روپیز یا 200 روپیز لے کے وہ مریض کی آئی سائٹ چیک کر کے تو وہیں پہ خود ہی نمبر لگا کے خود ہی اینک بنا دیتے ہیں. جو اگر تو ان کے پاس کوالیفائڈ آپٹومیٹرسٹ بیٹھے ہیں پھر تو وہ نمبر کی ایکوریسی ہو سکتی ہے، اور اگر کوالیفائڈ آپٹومیٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ نمبر غلط بھی ہو سکتا ہے، اینک بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ مستند آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں. سرکاری اسپتالوں میں ساری سہولتیں موجود ہیں. ہم اس وقت جناح اسپتال اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بیٹھے ہیں. جناح اسپتال میں لیٹسٹ آپٹومیٹرک سسٹم ہے جس میں مریضوں کی آئی سائٹ چیک کی جاتی ہے. ان کو کارڈ دیا جاتا ہے اور اس کارڈ کی مدد سے وہ جا کر اپنی اینک بنوا سکتے ہیں جو کہ بالکل 100% ایکوریٹ ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی اسپتالوں میں میو اسپتال سروسز، گنگا رام، LGH، شیخ زاید، سب میں یہ نظام موجود ہے. آپ کہیں پہ بھی جائیں گے فوراً آپ کی آئی سائٹ چیک ہو کے آپ کو کارڈ دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹ جانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ بھی مستند آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تاکہ آپ کو صحیح نمبر ملے اینک کا. سر کیونکہ ہم جناح ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے یہاں پہ جناح ہاسپٹل آئی ڈپارٹمنٹ میں، تو جناح ہاسپٹل میں آئی ڈپارٹمنٹ میں کون کون سا ٹریٹمنٹ آنکھوں کا ہو رہا ہے؟ لیزر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور کون سی کام ہے جو اسپیشل آپ نے آئی ڈپارٹمنٹ میں کیے ہیں یہاں پہ؟
देखें जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा आई डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी और आई डिपार्टमेंट के मुकाबले पे पूरा है। यहाँ पे हर तरह की डायग्नोस्टिक्स हैं, सारी मशीनें हैं। हमारे पास लेटेस्ट ओसीटी है जो आँख की, जिस तरह दिमाग का सीटी स्कैन होता है ऐसे आँख के पर्दे की भी स्कैनिंग होती है। वो मशीन बिल्कुल जदीद है जो हर जगह नहीं है, वो हमारे पास मौजूद है और वो हमने डोनेशन से, ट्रस्ट से लेके लगाई हुई है और हम वो फ्री ऑफ चार्ज पूरे पंजाब से हमें रेफरल आता है, हम करके देते हैं और रिपोर्ट उसी वक्त देते हैं पेशेंट को और वो रिपोर्ट मुस्तरद होती है। ऑपरेशंस के हवाले से हर तरह के ऑपरेशन, सफ़ेद मोती है, काला मोती है, बच्चों में महंगापन, आँख के पर्दे के ऑपरेशन, आंसुओं की नाली के ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन हमारे ऑपरेशन थिएटर में किए जा रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से उनके रिजल्ट्स बेहतरीन हैं। शुगर आंखों को कितना मुतासर करती है, शुगर की जो बीमारी, और जब किसी शुगर वाला पेशेंट है उसने काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया का ट्रीटमेंट करवाना है या ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? देखें जी, शुगर के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं आंखों पे। सबसे ज़्यादा शुगर आंखों के पर्दों को कमज़ोर कर देती है और अगर उसका बर वक्त इलाज ना हो, बर वक्त तशख़ीस ना हो तो फिर वो डैमेज जो है वो समटाइम रिवर्सेबल नहीं होता, यानी कि वो नज़र गई भी वापस नहीं आती। इसलिए शुगर के हर मरीज़ के लिए जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि वो हर 6 महीने के बाद, शुगर के पहले 3 सालों के बाद, हर 6 महीने के बाद अपनी आई साइट चेक करवाएं। अपनी ना सिर्फ आई साइट चेक करवाएं बल्कि अपनी आंखों के पर्दे का मुआयना करवाएं किसी मुस्तनद माहिर अमराज चश्म से। वो अस्पताल भी हो सकते हैं, क्लिनिक भी हो सकता है और वहाँ पे करवा के वो ये देखें कि उनके आंखों के पर्दे हेल्दी हैं। और इस तरह से वो जब करवाएंगे तो अगर खुदा न खास्ता उनके पर्दों पे कोई असर शुरू होता है तो सबसे पहले फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू हो जाएगा और उसको रोका जा सकता है वहाँ पे दवाइयों की मदद से भी, लेज़र की मदद से भी, सर्जरी की मदद से भी, ठीक है। और इंजेक्शन भी एक आते हैं जिनसे पीछे पर्दे का वर्म जो है वो कम किया जाता है, इंजेक्शन लगा के आँख के अंदर। वो तकलीफ दे नहीं होता लेकिन वो उसका इलाज ये है। तो इसके अलावा सफ़ेद मोतिया जल्दी बन सकता है, काला मोतिया भी हो सकता है शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। तो उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि शुगर और ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल इन बीमारियों से आपको बचाता है। और अगर हमने उसकी सर्जरी करनी है तो फिर उसके लिए भी मरीज़ का शुगर का अच्छा कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा तो ज़ाहिर है हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। सूरज की किरणें कोई अफेक्ट करती हैं, कोई फ़ायदा देती हैं नज़र के जो मरीज़ होते हैं, जो सुबह के टाइम की खुसूसन होती है? देखें जी, अर्ली मॉर्निंग में जो लाइट होती है, अभी सूरज निकला हो, इसका मतलब इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। इतनी सुबह कौन उठेगा? इतनी सुबह वही उठेगा जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ लेगा तो अल्लाह की रहमतें तो शुरू होगी ना उसके ऊपर। फिर वो किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में चले जाते हैं, वहाँ पे ओस पड़ी होती है। वो अगर नंगे पैर जाएंगे तो नंगे पैर से उनको वहाँ की ठंडक महसूस होगी जिससे उनको असाबी तनाव और खिंचाव कम होगा और उनकी बॉडी रिलैक्स होगी। फिर जब वो वॉक करेंगे तो उनकी खून की गर्दिश बेहतर होगी, जो पूरे जिस्म की बेहतर होगी, जिसमें आंखें भी उसका हिस्सा है तो आंखों की भी बेहतर होगी। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह के टाइम के और सुबह की रोशनी के। लेकिन तेज़ धूप की रोशनी में आंखों को एक्सपोज नहीं करना होता, इसलिए लोग सन ग्लासेस लगाते हैं, हैट पहनते हैं और अपनी आंखों को बचाते हैं। और आपको पता है कि सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ नहीं देखना होता क्योंकि उससे आंख का पर्दा डैमेज हो सकता है। जिन्ना हॉस्पिटल में जो आंखों का ऑपरेट किया जा रहा है, क्या वो टोटली फ्री है या पेशेंट से कुछ चार्ज किया जा रहा है? देखें जी, पेशेंट का जो चेकअप होता है ऑपरेशन से पहले, क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स पेशेंट को देखते हैं आउटडोर में, वो फ्री है। पेशेंट दाखिल होता है तो उसका बेड फ्री है। पेशेंट को 3 टाइम माशाल्लाह गौहर इजाज़ फाउंडेशन की तरफ से, हमारे चेयरमैन साहब हैं गौहर इजाज़ साहब, उनकी फाउंडेशन की तरफ से 3 टाइम का खाना पूरे अस्पताल के मरीज़ों को फ्री मिलता है और लगातार मिल रहा है, कई साल हो गए हैं। उसके बाद उसको दवाइयाँ फ्री हैं। फिर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है उसका ऑपरेशन फ्री है, उसका लेंस फ्री है। अब आप मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या रह गया। और ऑपरेशन के बाद का जो ट्रीटमेंट है उसमें भी अक्सर औकात हमारे पास सैंपल की दवाइयाँ पड़ी होती हैं, वो ड्रॉप्स हम उनको दे देते हैं। तो इससे ज़्यादा हम समझते हैं कि हम मरीज़ों की जो खिदमत कर रहे हैं वो मैक्सिमम है और किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, मेरे से रब्ता करें, मैं उनका सारा इंतज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा। नाज़रीन, चूँकि हम लाहौर बल्कि पंजाब के एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज नदीम हफीज़ भट्ट साहब मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने बताया था कि इन्वायरमेंट भी उन्होंने कुछ बेहतर किया, हॉस्टल की चीज़ें भी काफ़ी बेहतर की हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजिंग्स आई हैं पहले की निस्बत, इन्वायरमेंट कैसा है, और कुछ डिपार्टमेंट्स भी आपको दिखाते हैं। जी, हमारे साथ रहिए।
جی بالکل، یہ اس وقت ہم پرنسپل آفس کے باہر موجود ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرنسپل آفس کی صفائی ستھرائی تو جیسا کہ اگر کیمرہ مین دکھائے تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بہت بہترین ہے. ایون تقریباً سارے ہی جو آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ تو صفائی ستھرائی بہت بہتر ہوتی ہے. باہر کے انتظامات بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ میرے رائٹ سائڈ پہ اگر کیمرہ مین دکھائے تو ایک چھوٹی سی مسجد مجھے نظر آ رہی ہے. ہم پرنسپل صاحب سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، پہلے ہمیں کبھی یہ نہیں نظر آیا. جی اس طرح سے تھا کہ ہمارے سارے سٹاف کے لیے کوئی ظہر کی نماز ظاہر ہے ورکنگ آورز کے اندر ہی آتی ہے، کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ وہ صاف ستھری کہ جہاں پہ کوئی مسلح ہوں یا کچھ ہو تو وہ نماز پڑھ سکیں اور باجماعت نماز پڑھ سکیں. تو اللہ نے توفیق دی ہمیں سب کو. ہم نے مل کے یہ سوچا کہ یہ جو ہماری فیکلٹی یا ایک ویٹنگ ایریا ہے یہاں پہ نا، ایک لاؤنج ہے، تو اس کو خراب کیے بغیر، اس کے سارے ڈیکوریشن کو خراب کیے بغیر وقتی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلح رول ہوئے پڑے ہیں اور ایک مسلح بچھایا بھی ہوا ہے. تو نماز سے کوئی 15-20 منٹ پہلے تھوڑا سا فرنیچر کو ری ارینج کر کے ہم یہ مسلح بچھا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ 3 صفیں اس کی بن جاتی ہیں. سارا سٹاف یہاں پہ باوضو باجماعت نماز پڑھتا ہے، جس کی برکتوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، وہاں پہ نہ کرپشن ہو سکتی ہے، نہ وہاں پہ شیطانی قوتیں کام کرتی ہیں، اور نہ لوگوں کے ذہن اس طرف آتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ سے. آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ نماز ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کرپشن نہیں ہوتی. تو عام طور پر یوزلی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آفسز میں اس طرح کے یہ کام کیا جائے. تو آپ کو کیسے یہ ذہن میں آیا کہ یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بڑی دیر کی میرے ذہن میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل اب کیا. اور میں ریسنٹلی حج بھی کر کے آیا ہوں، جو میرا ہیئر سٹائل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سنت نبوی کے مطابق، حضور پاک کی سنت کے مطابق میں نے بال بھی اپنے کٹوائے اور وہ کروائی سر منڈوانا جو حج کا پارٹ ہے. تو اس کے بعد سے میرے دل میں ہر وقت نماز اور باجماعت نماز کا خیال رہتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ بھی کریں، تاکہ ہمارے سارے سٹاف کو ایک پراپر جگہ مل جائے جس کے ساتھ وہ وضو کر سکیں. اور سامنے دیکھیں تو وہ 2 واش رومز بھی ہیں، تو اگر کسی نے ہاتھ منہ دھونا ہے یا وضو کرنا ہے تو اس کی سہولت بھی ہے. ورنہ وہ اپنے اپنے کمرے سے وضو کر کے آتے ہیں، پورے ٹائم پہ آتے ہیں، 5-10 منٹ میں جماعت پڑھتے ہیں اور واپس اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. تو مسجد ذرا یہاں سے دور ہے تو اس وجہ سے دیر لگتی تھی. اب یہیں پہ سارا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ہے. یہ تو بڑا اچھا نیکی کا کام ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ باہر سے بھی ہمیں دکھائیں کہ کس طرح سے آپ نے پودوں کو مینیج کیا ہے. یہاں سب پودے جو ہیں ٹرمڈ ہیں، گھاس کٹی ہوئی ہے، صفائی ہوئی ہوئی ہے، کوئی گندگی کوئی اس قسم کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو اسی طرح پورا جو ہمارا کیمپس آگے تک جا رہا ہے اور ہاسٹلوں تک، وہ سارا علاقہ ہر چیز جو ہے. اور میں روزانہ یا 1-2 دن چھوڑ کے اپنی ٹیم کو لیتا ہوں، ایک وین میں بیٹھتے ہیں ہم، جو کالج کی وین ہے اس میں ہم سارا راؤنڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہدایات دیتے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو میں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ میں نے نائٹ راؤنڈ کیا. ایک دن میں رات کو رات کے وقت بھی آتے ہیں؟ میں رات کو آ گیا جی 8 بجے. تو ہم نے اس دن نا بچوں کے لیے آڈیٹوریم میں پاکستان کا جو کرکٹ میچ تھا انڈیا کے ساتھ، وہ ہم نے اسکرین کیا کہ بچے جو ہیں وہ شوق سے میچ دیکھیں. اور اس میں ہمارا مین مقصد تھا فلڈ کے لیے فنڈ ریزنگ. ہم نے اس کی تھوڑی سی ٹکٹ رکھی تو بچوں نے خوشی سے ڈونیشنز دیں ٹکٹ کے طور پہ، اور 1-2-3 گھنٹے کے اندر اندر 2 لاکھ روپے جمع ہو گیا. وہ 2 لاکھ اور فیکلٹی نے تقریباً 1 ملین دیا ہے. تو 12 لاکھ روپے کے ہم نے خیمے، دوائیاں، کھانے کی چیزیں فلڈ ریلیف کے لیے بھجوائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دن میں نے رات کو یہاں سارا راؤنڈ بھی کیا اور میں نے سارے ڈارک سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے، کہاں کہاں پہ اندھیرا ہے. کافی جگہیں تھیں جہاں پہ اندھیرا تھا. ہاسٹلوں کے باہر بھی لائٹیں خراب تھیں، سرچ لائٹس نہیں لگی ہوئی تھیں، انرجی سیور جلے ہوئے تھے. پھر ہم نے فوری طور پہ اگلے دن ہی آرڈر دے کے یہ سب چیزیں منگوائی ہیں اور اس دن سے لے کے آج تک سارا کام ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں اگلے چند دن بعد دوبارہ راؤنڈ کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اب اور کیا کمی رہ گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس بجٹ کی بھی کنسٹرینٹ ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کرنا ہوتا کہ ہم گورنمنٹ کے پیسے کو اس طرح پانی کی طرح ضائع کریں. ہم نے جہاں جہاں ضرورت جائز ہے اس کے حساب سے کرنا ہے. یہ سارا ایریا بھی سارا وائٹ واش ہوا ہے. یہ ساری آپ کو جو چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں، میرا عملہ کھڑا ہے یہاں پہ، یہ سب ڈیوٹی پہ اس طرح مستعد ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں اور ساری صفائیاں اور ہر چیز کو ہم مینٹین کر رہے ہیں. ہاسٹلس کے پنکھوں کی پرابلم تھی، لائٹس کی پرابلم تھی، واٹر کولرز کی پرابلم تھی، میس کی صفائی کی پرابلم تھی. وہ اللہ کے فضل سے سب کچھ ہو گیا ہے اور اللہ کے کرم سے سب چیزیں اچھے طریقے سے چل رہی ہیں. یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے جو ڈاکٹرز پروفیسر سے تو پرنسپل صاحبان ملتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ درجہ چہارم کے ملازمین اور ایون آپ نے جو آپ کے مالی حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی چائے شائے پی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسا میسج دوسرے آفیسرز کو بھی جانا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں اور اس کے بعد ہم مسلمان ہیں.
ہمارے انسانیت کے تقاضے اور مسلمان ہونے کے تقاضوں میں تو کوئی فرقہ واریت یا کوئی طبقاتی نظام تو ہے ہی نہیں. آخر میں ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ برابری سب کی ہوگی. جو بہتر ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے اعمال بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ تو اور کوئی بینیفٹ یا کریڈٹ ملنا نہیں ہے. یہ دنیاوی طور پہ ہم کیا ہیں, میں پرنسپل ہوں, آپ کون ہیں, یہ کون ہے, یہ ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہ جانی ہیں. تو بات صرف یہی ہے کہ میں نے صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میری ٹیم ہے اور میرے ذرا سے کہنے پہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے, تو پھر میرا بھی بنتا ہے کہ میں ان کو ایکنالج کروں, ان کو شاباش دوں. اور اللہ کے فضل سے وہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کے گئے ہیں کہ جی آج کے بعد ہم کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہر کام بغیر کہے ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے. میں نے ابھی گراؤنڈ کا بھی وزٹ کیا تھا, تو گراؤنڈ میں بھی بڑی صفائی ستھرائی تھی. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کو کہتے ہیں گراؤنڈز کی ضرورت نہیں ہوتی, تو یہ کہنا کیسا ہے؟ ڈاکٹرز کو کھیل کی طرف اپنی تدریسی سرگرمیوں کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میڈیکل کی پڑھائی جو ہے نا وہ سبجیکٹ وائز سخت ترین پڑھائی ہے, تو اس میں اگر بچوں کو ریلیکسیشن کی جگہ نہ ملے. اب میں نے آنے کے بعد یہاں پہ نائٹ ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ کروائی ہیں. ایک آل پنجاب انٹر میڈیکل کالجیٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کروایا ہم نے. اب ہم آل پنجاب بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کرانے لگے ہیں. سوئمنگ گالا ہے ہمارا کل, اور آڈیٹوریم میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شام کے ٹائم بھی دن کے ٹائم بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت کیمپس دیا ہے, اتنی بڑی جگہ دی ہے, ہم اس کو اپنے بچوں کے بینیفٹ کے لیے کیوں نہ یوٹیلائز کریں. میں نے ٹرپ بھیجا ہے, ٹرپس سرکاری طور پہ بند تھے, وہ میں نے کرتارپور اور رانا ریزورٹ اس قسم کی جگہوں پہ ہم نے سیکنڈ ایئر کلاس کا ٹرپ بھیجا. اس میں ہم نے SOP فالو کیے. 4 بسیں گئیں, ہر بس میں ایک ٹیچر, ایک سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیور, اور اس میں بچوں کے پیرنٹس سے اجازت نامہ لیا اور سارے SOP فالو کر کے ہم نے ان کو بھجوایا. وہ صبح گئے, شام کو خیریت سے واپس آ گئے اور خوش ہوئے. اگلے دن میں ان کی کلاس میں گیا, ان سے میں نے ان کے تاثرات پوچھے کہ بھی آپ کو کیسا لگا. انہوں نے کہا جی ہم نے بہت انجوائے کیا, اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز چلتی رہنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی. صرف یہ ہے کہ قاعدے قانون کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ سختی ان پہ ضرور کی ہے کہ ڈسپلن سے باہر نہیں نکلنا, لیکن ان کو فیسلٹیز دی ہیں کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے بھی کریں, ساتھ ساتھ پڑھیں بھی. اگر ان کا اچھی صحت ہوگی جسمانی, تو دماغ بھی ان کا صحت مند ہوگا, تو وہ پڑھیں گے بھی اچھے ڈاکٹر بنیں گے اور مریضوں کا اچھے طریقے سے علاج کریں گے. تو یہ طریقہ جو ہے نا, دیکھیں نرسری نیچے سے چلتی ہے. شروع سے آپ ان کے ساتھ اچھا سسٹم رکھیں گے تبھی یہ چیزیں بہتر ہوں گی آگے جا کے. سر یہ بتائیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جو آپ کے ڈاکٹرز بنائے جا رہے ہیں, کیا ان کی تدریس کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی طور پر بھی ایسا بنایا جا رہا ہے, ان کو موٹیویشن دی جا رہی, کوئی لیکچر ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ وہ ہم آہنگی سے پیش آئیں اور مریضوں کا خصوصی خیال بھی رکھا جائے؟ یہ وہ چیز ہے جو ورلڈ وائڈ جس کا بہت زیادہ آج کل چرچا ہے, اور یہ اگنورڈ تھی پہلے. پروفیشنلزم اور ایٹیچیوڈ, یہ چیزیں اب سکھائی جا رہی ہیں باقاعدہ. ان کے ماڈیول بن گئے ہیں, ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, ورکشاپس کرائی جاتی ہیں, ان کو پڑھایا سکھایا جاتا ہے کہ مریضوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر کوئی بری خبر سنانی ہے کسی کو, جس کو کہتے ہیں نا بریکنگ دی بیڈ نیوز, وہ کیسے بتانی ہے, کیسے سمجھا کے پیار سے آرام سے سب بتانا ہے کہ آپ کا مریض بیمار ہے یا آپ کے مریض کا اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جو بھی کچھ ہے اس کو, ان سب چیزوں کے طریقے ہیں باقاعدہ, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. تو ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف سرجری یا تعلیم ہی نہ دیں, ان کو ایٹیچیوڈ بھی سکھائیں. تیسرا کمپوننٹ ان کی پروفیشنلزم کا ایٹیچیوڈ ہے, تو وہ بھی ان کو سکھا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ چینج آئے گی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ. آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی ابھی, تو ہم بھی جیسے میری ٹیم اور ہم اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہر طرف واقعی چینجنگ نظر آئی تھی. صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے, پہلے کی نسبت پہلے بھی تھی لیکن بہت زیادہ اس میں چینجنگز آئی ہیں. اور خاص طور پہ مالی اثرات دیکھیں کہ وہ جب سے ہم آئے ادھر تو وہ کام کر رہے ہیں مسلسل, تو اس کا کیا بڑی وجہ ہے؟ اس میں اس طرح جی کہ جزا اور سزا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اچھا کام ہو تو جزا ملے, غلط کام ہو تو اس کی سزا ملے, ٹھیک ہے نا. اس کو انگریزی میں لوگ کیرٹ اینڈ دا اسٹک بھی کہتے ہیں کہ خوش ہو کے انعام دیں, اور اگر کوئی غلط بات ہو تو اس کو سمجھائیں بجھائیں, آرام سے پیار محبت سے اس کی تصحیح کریں, اس کو بہتر کریں. ہم نے مالیوں کو اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ دیا کہ جی آپ نے اس ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. جو گھاس اگی ہوئی ہے یا کوئی پلانٹیشن ہے یا پودے ٹھیک نہیں ہیں, اس سب چیزوں کو آپ نے, ہمارے پورا 105 ایکڑ کا کیمپس, اتنا بڑا کیمپس تو ہے نہیں پورے پنجاب میں, اس کو سجانا اور بنانا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری مشینریاں نہیں ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, جب تک مشینری نہیں آ رہی, اللہ نے 2 ہاتھ تو دیے ہیں نا, سب سے بڑی مشین تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے ہاتھ دیے ہیں. ان ہاتھوں سے ہم کام کریں گے, ان ہاتھوں سے ہم نے کام ان سے کروایا. انہوں نے جو بھی کچھ ان کے پاس اکوپمنٹ تھا اس کے ساتھ انہوں نے
انہوں نے کام شروع کیا اور ود ان 2 ویکس انہوں نے پورے کیمپس کی شکل بدل دی. پھر اس کو ان کو انعام دینے کے لیے میں نے ان کو سب کو بلایا, کانفرنس روم میں اکٹھا کیا, ان کو اپنے ساتھ بٹھایا, ان کو شاباش دی, ان کو چائے پلائی, جس سے ان کا دل بڑھ گیا. اور انہوں نے میرے سے وعدہ کیا کہ ہم آج سے قسم کھاتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کسی کام میں کبھی شکایت نہیں ملے گی. آپ نے جس طرح ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں, اور ہمیں بڑا اطمینان ہوا ہے کہ ہمارے سر پہ کوئی ہے, اور پرنسپل صاحب ہمیں اون کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا کے ہمیں عزت دے رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا تو ہمیں اس کی اپریسیشن ملی ہے. تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ بہت خوش ہیں. اسی طرح ہمارا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے ان کو بھی اکنالج کیا اور ہسپتال کے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی کیا. اب ہسپتال کی طرف آئیں تو ہمارا MRI کا پروجیکٹ ہمارے پچھلے جو پرنسپل صاحب تھے عارف تجمل صاحب, ان کی کوشش سے, اور ہمارے چیئرمین گور اجاز صاحب, ڈاکٹر گور اجاز, ان کی کوشش سے MRI کا سینکشن ہوا. چیئرمین چیف منسٹر صاحب نے, بزدار صاحب نے سینکشن کیا. 25 کروڑ سے زیادہ کا پروجیکٹ تھا. وہ مشینری آ گئی, وہ لگ گئی, لیکن اس کے سول ورک میں کافی رکاوٹیں تھیں. کہیں سے سیپیج آ رہی ہے, کہیں سے کچھ ہے, کہیں سے کچھ ہے. بہرحال ہم نے پوری کوشش کر کے پوری ٹیم لگا کے اس کو سارے کو کلیئر کیا. اب ہمارا MRI بالکل ریڈی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں ہم اس کی فارمل افتتاح کے لیے گزارش کریں گے گور اجاز صاحب کو کہ وہ ارینج کر دیں گے. چیف منسٹر صاحب یا میڈم منسٹر یا جو بھی کوئی افتتاح کے لیے آنا چاہیں تو افتتاح ہو جائے گا. مشین فنکشنل ہے, آلریڈی اس کا ٹیسٹ رن ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہسپتال کی بھی صفائی ستھرائی پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پیڈیاٹرک ایمرجنسی, باقی سب چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ اس کے راؤنڈ ہو رہے ہیں صبح شام, اور مریضوں کی کیئر میں دوائیاں ساری فری دی جا رہی ہیں ایمرجنسی کے اندر. ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی پیشنٹ کو ایمرجنسی میں کوئی دوائی بازار سے لانی پڑی ہو. جناح ہاسپٹل کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو جناح ہاسپٹل میں ابھی جو MS لگے ہوئے ہیں کافی ایکسپیرینسڈ ہیں. انہوں نے تقریباً 2.25 سال کرونا کے دنوں میں بھی ٹائم گزارا ہے اور بڑے اچھے سے مینیج کیا ہے. اس کے بعد پھر ان کی پوسٹنگ ہوئی تو کافی سمجھتے ہیں وہ جناح کے معاملات کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کچھ اور مزید انہیں ہدایات دی ہیں اور کس طرح سے وہ مینیج کر رہے ہیں پیشنٹ کو؟ جی, اس طرح ہے کہ کافی عرصے کے بعد میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, پرنسپل, ڈائریکٹر فائنانس, YDA, YNA, EPCA, یہ سب جو ہیں گروپس اور سب لوگ ایک پیج پہ ہیں, اور اسی وجہ سے سب خشوع کے ساتھ, خوشی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کا کام کرنے میں دل بھی لگ رہا ہے. کوئی گروپ کسی دوسرے گروپ کی لیگ پولنگ, ٹانگیں نہیں کھینچ رہا, کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا. کوئی میرے پاس آ کے یہ نہیں کہہ رہا جی اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو, کیونکہ میں نے پہلے دن سے ایک بات سب کو سمجھا دی ہے پہلی میٹنگ میں کہ میں پرسنالٹیز ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا. میرے پاس آپ ایشوز لے کے آئیں, میں ایشوز ڈسکس کروں گا اور ایشوز کے حل نکالوں گا. اور اللہ کے فضل سے جو ایشو ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آتا ہے, ہم 2 بجے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچتے ہیں, نکالتے ہیں اور اقدامات لیتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے. تو سب کے مسئلے آہستہ آہستہ حل ہوتے جا رہے ہیں. ہم سب کو سپورٹ کر رہے ہیں, ڈونیشنز کے تھرو بھی, گورنمنٹ کے فنڈز کے تھرو بھی, اور ایفیشنسی کے تھرو بھی. ڈینگی کے حوالے سے چونکہ آج کے دنوں میں لاسٹ ڈیز میں سیکٹری صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک میٹنگز بھی بلائی تھی, تقریباً سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے MS صاحبان کو بھی بلایا ہے. جناح ہاسپٹل میں ڈینگی کے حوالے سے کوئی الگ کاؤنٹر قائم کر دیں گے, ایمرجنسی میں انہیں میڈیسن مل رہی ہے بالکل؟ دیکھیں جی, ڈینگی کا تو میرا خیال ہے ہمارا جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے, ہماری ٹیم ادھر سے اور MS صاحب اور ان کی ٹیم نے, اس میں بہترین سسٹم ڈیولپ ہے. ڈینگی کا سب سے پہلے کاؤنٹر ہے, پھر اس کا ڈینگی کا ٹرائیج ہے. جس ٹرائیج کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اگر پیشنٹ آتا ہے اور اس کا بخار ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, فوری طور پہ اس کی CBC ہو رہی, مشین لگی ہوئی وہیں پہ. اسی وقت وہ پرنٹ, جیسے ہی بلڈ کا سیمپل جائے گا پرنٹ باہر آ جائے گا کہ اس کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کتنی ہے, اس کی ہیموگلوبن کتنی ہے. فوراً پتہ لگ گیا کہ اس کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ گڑبڑ ہے, اس کا مطلب یہ ڈینگی سسپیکٹ ہے. اور اس کا بلڈ پریشر چیک ہوا, اس کو فوری ڈینگی کی طرف بھیج دیا گیا. 10 بیڈ ہمارے لگے ہوئے ایمرجنسی کے اندر, 10 بیڈ سارے میڈیکل یونٹس کے اندر ہیں, 5 بیڈ ہمارے ICU کے اندر ہیں. ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 100 بیڈ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے کہ اتنے زیادہ پیشنٹس ہوں, لیکن گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ ہم نے اپنی تیاری پوری مکمل کی ہوئی ہے. یا سلطان صاحب بھی پوری اس میں محنت کر رہے ہیں, اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں, اور ہر چیز کا ہم نے ارینج کر کے رکھا ہوا ہے. ایمرجنسی کے اندر بھی میڈیسن ڈینگی سے ریلیٹڈ بھی اویلیبل ہے, ڈرپس بھی ہیں, باقی سب چیزیں بھی ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت اگر آئے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں نے کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی اور کچھ پیشنٹ سے بھی وہاں پہ بات ہوئی ہے, تو یحییٰ صاحب کا بھی یہی بتایا گیا کہ وہ ہاسپٹل میں اوور ٹائم کام کرتے ہیں. اور آپ کو بھی کمانڈنٹ, ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ پرنسپل ایک جیسے کمانڈر ہوتا ہے فوج کا, اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اس بارے میں کیا کچھ کہیں گے آپ؟
یہ تو جی ان کی اچھائی ہے کہ انہوں نے اچھے لفظوں میں ہمیں یاد کر رہے ہیں. یہ تو ایکچولی ہماری ڈیوٹی ہے. تو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں سارے کالج کو اور ہسپتال دونوں کیمپسز کو دیکھوں اور جو بھی اس میں بہتری ہو سکتی ہے وہ کروں. اور یحییٰ صاحب ہماری بنائی ہوئی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صرف 8 سے 2 والے MS نہیں ہیں. وہ صبح 7:30 بجے آ کے ایمرجنسی پیڈیاٹرک دوسری نارمل ایمرجنسی کا راؤنڈ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ میٹنگ کرتے ہیں اپنے ایڈمن اسٹاف سے. ہم یہاں پہ 8:30 بجے پورے ایڈمن اسٹاف سے میٹنگ کرتے ہیں. میں ایڈمن بلاک کا راؤنڈ کرتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن اپنے اسٹاف کی پنکچویلٹی دیکھنے کے لیے, کارکردگی دیکھنے کے لیے, ساری صفائی کو دیکھنے کے لیے. اور جب سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب انہوں نے تو روز راؤنڈ کرنا ہی ہے تو وہ پھر خود بخود کام کرنے لگ جاتے ہیں, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دن میں اچانک اسٹوڈنٹس کے میس میں چلا گیا اور میں نے ان کو کہا جی کہ آؤ جی, میرے ساتھ میری ٹیم تھی 20 لوگوں کی. میں نے انہیں کہا جی کہ ہم سب یہاں پہ آج کھانا کھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو وہاں کے عملے کو پتہ چل گیا ہے, وہاں کے میس والوں کو اور عملے کو, کہ یہ تو پرنسپل صاحب کسی دن بھی آ کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں. تو ہم نے تو اپنا کھانے کو ایک معیار ہمیں قائم رکھنا پڑے گا, کراکری بھی اور صفائی بھی اور اسٹوڈنٹس کو بٹھانے کی جگہ بھی, پانی کی سپلائی بھی. انہوں نے اس دن سے ساری چیزیں بہتر کرنی شروع کر دی. ایسے ہماری جو شاپنگ مال ہے یہاں پہ اسٹیڈیم کے ساتھ بنی ہوئی, شاہین مال اس کو کہتے ہیں, وہاں کے میں نے 3-4 سرپرائز وزٹس کیے. تو وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ سرپرائز وزٹ اب ہونے ہی ہونے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ریٹ لسٹ آویزاں کر دیں, ہم اسٹوڈنٹس کو اوور چارج نہ کریں, کھانے کی کوالٹی ٹھیک رکھیں, کچن کی صفائی رکھیں. تو یہ سب کام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی اب ہم چھپ نہیں سکتے کسی چیز سے, تو اس لیے وہ کام ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ تھے ندیم حفیظ بٹ صاحب, پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج, جو بتا رہے تھے کہ MS جناح ہاسپٹل, ڈاکٹر یحییٰ سلطان اور میری پوری ٹیم ہاسپٹل میں پیشنٹس کو ریلیف دینے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہی ہے اور پیشنٹس کو ایمرجنسی میں 100% میڈیسن فری مل رہی ہے. جی